अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू करते हैं आज का सेशन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बना ज़िदना इल्मा, आमीन या रब। और हमने उस पर एक बेलदार दरख्त उगाया। आप देखिए, अल्लाह ताला ने जब यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात दिए तो वो बीमार थे। और बहुत ताज्जुब की बात है कि कैसे वो अल्लाह ने उनको वहां मछली के पेट में जिंदा रखा। सुभान अल्लाह। कितनी देर वो मछली के पेट में थे, वल्लाहु आलम। कल की न्यूज में देख रही थी, तो कल की न्यूज में ये था कि एक बाप जो है ना, वो अपने बेटे को समंदर में वीडियोग्राफी कर रहे थे। वो लोग कायाकिंग कर रहे थे और अचानक, मतलब बेटा वो कायक कर रहा है, बाप सामने दूसरी जगह वो भी कायक कर रहा है और वो बेटे का वीडियो निकाल रहा है। अचानक एक बहुत बड़ी वेल आई और उनके बेटे को निंगली उनके आंखों के सामने, मतलब वो कैमरा चल रहा है, वो वीडियो निकाल रहे हैं। उस वो मछली ने उनके बेटे को निंगला और वापस उगल दिया। और उसका पूरा इंटरव्यू आया है, कल ही की बात है। कल 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 का या परसों का ही न्यूज है। जरूर आप लोग लिखना, आपको आ जाएगा इंशाल्लाह। और उस शख्स से ना पूछा जा रहा है कि क्या महसूस किया तुमने जब मछली ने तुम्हें निगला था। सिर्फ सेकंड्स की बात थी कि मछली ने उसे निगला और फिर वापस उगला। सुभान अल्लाह। अल्लाह जिसकी जान रखे ना, उसे कोई नहीं चख सकता। बोलते ना, जिसको अल्लाह रखे उसे कोई चख नहीं सकता। उसे कौन चखे? हम्म। तो अल्लाह ताला ने, आप देखिए, यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए क्या किया। वहां पे ककड़ी उगाई। ओके, ककड़ी में बहुत सारे फायदे होते हैं, दूधी ककड़ी इस टाइप का, जो बेलदार दरख्त उगाया। और हमने उसे 1 लाख इंसानों की तरफ भेजा। आप देखिए, इंसान से गलती हो जाती, अगर उसके अंदर, अगर वो सचमुच अपनी गलती को मानकर अपनी इस्लाह करे ना, तो अल्लाह पलट कर उसे पहले से भी ज्यादा देता है। पहले वो अपनी कौम के पास जो गए थे तो वो जितनी भी थी, अब जब दोबारा भेजा तो 1 लाख लोगों की तरफ भेजा। या वो उससे कुछ ज्यादा होंगे, मतलब 1 लाख से भी ज्यादा थे। सुभान अल्लाह। उनकी तरफ नबी बना के भेजा। आप देखिए, अंबिया, सुभान अल्लाह, हमारे लिए रोल मॉडल है। हम क्या होता है, हमसे अगर कुछ कमी बेशी हो जाती है, हम गिल्ट में, शेम में चले जाते हैं कि मैं ही अच्छी नहीं, और मेरे अंदर ही प्रॉब्लम है, मैं ही कमजोर हूँ। देखो वो बहन तो इतना अच्छा करती है, ये बहन तो इतना अच्छा करती है, मुझसे नहीं हो पाता, मैं नहीं कर पाती। हम कंपेयर कर करके ना खुद का खून चूस रहे होते हैं। हमें किसी जहर की जरूरत नहीं होती है, हम खुद को खुद जहर दे रहे होते हैं। हम खुद से इतनी बुरी बुरी बातें कर रहे होते हैं कि इतनी बुरी बात तो हम किसी और से नहीं करेंगे। इतना खुद को कोस रहे होते हैं कि किसी और को हम इस तरह नहीं कोसेंगे। मत करो मेरी बहनों ऐसा अपने साथ, खुद के साथ। देखो, जब अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात दिए, तस्बीह करने पर, इस्तिगफार करने पर, कलमा पढ़ने पर, और उनको पहले से भी ज्यादा बड़ी जमात के पास भेजा तबलीग के लिए, उनका ऑनर और बढ़ाया अल्लाह ने। हम भी, जो भी हमसे कमी कोताही भूल चूक हुई, माफी मांग के पहले से ज्यादा नेक काम करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हमसे माफ करके, दरगुजर करके, अल्लाह ताला पहले से ज्यादा इज्जत देगा इंशाल्लाह। फिर उन अहले मक्का से पूछो, एक सेकेंड, चुनांचे वो लोग ईमान ले आए तो हमने उन्हें एक मुकर्रर वक्त तक फायदा उठाने का मौका दिया। क्योंकि अकेले यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ऐसी है कि जिन्होंने इस्तिगफार किया और उन पर अजाब नहीं आया, है ना। ये जो अंबिया का जिक्र आया उनमें से। फिर उन अहले मक्का से पूछिए, क्या आपके रब के लिए तो बेटियां हैं और उनके लिए बेटे, या हमने फरिश्तों को मुअन्नस पैदा किया है, यानी फीमेल जेंडर पैदा किया है, और वो हाजिर थे, उनको पता चल गया कि उनका जेंडर क्या है। खबरदार, बिलाशुबा वो अपनी तरफ से झूठ घड़कर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने औलाद जनी है, नाउज़ बिल्लाह, और यकीनन वो झूठे हैं। क्या
کیا اس نے بیٹیوں پر بیٹوں کو پسند کیا اس نے بیٹوں پر بیٹیوں کو پسند کیا ہے؟ مطلب یہ سب تم نے خود سے خود بنایا ہوا ہے. خود کے لیے تو بیٹیاں مطلب شرمندگی کا باعث، بیٹے مطلب شان، اور اللہ کے لیے تمہیں کیا لگتا ہے تم بیٹے چوز کرو گے؟ اور اگر سبحان اللہ، مطلب اول تو اللہ کی اولاد نہیں ہے سب سے پہلے تو، مطلب اللہ ان کے جھوٹ بتا رہے، دیکھو تمہارے جھوٹ دیکھو کیسے ہے. اللہ کے لیے تو ہر چیز بیسٹ ہے نا، لیکن تمہارے جھوٹ دیکھو کیسے. اللہ کی کوئی اولاد نہیں اور تم اس کو نعوذ باللہ اولاد قرار دے رہے ہو کہ اس کی اولاد ہے. کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا پھر تم غور نہیں کرتے؟ یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ پھر تم اپنی کتاب لے آؤ، اگر تم سچے ہو لاؤ وہ کتاب. کون سی کتاب میں لکھا ہوا؟ اللہ نے کوئی ایسی دلیل اتاری ہے، کوئی کتاب اتاری ہے جس میں اللہ نے ایسا بولا ہو؟ نہیں نا. اور انہوں نے اس اللہ کے اور جنوں کے درمیان رشتہ ٹھہرایا، نعوذ باللہ، یہ بھی کیا انہوں نے. حالانکہ بلا شبہ خود جنوں نے جان لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ضرور حاضر کیے جائیں گے حساب کتاب کے لیے. وہ تو اللہ کی مخلوق ہے. وہ اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں. سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے وہ ایسی باتیں نہیں کرتے. یعنی کہ صرف اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں جو ایسی باتیں نہیں کرتے جو اللہ کو غصہ دلائے. اللہ کے بارے میں غلط باتیں نہیں کرتے اللہ کے چنے ہوئے بندے. اے مشرکو، بے شک تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم ان مخلص بندوں کو اس اللہ کے خلاف بہکانے والے نہیں. تمہارا بہکانا کام نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ نے ان کو چنا ہے ان کے اخلاص کی وجہ سے، ان کی حق کی طلب کی وجہ سے، جو سچی طلب ان کے اندر تھی، ان کے سچے ہونے کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تم ان مخلص بندوں کو اس اللہ کے خلاف بہکانے والے نہیں، مگر اسی کو جو جہنم میں جانے والا ہے. یعنی تم کس کو بہکانے میں کامیاب ہو سکتے ہو؟ جس کے بارے میں آلریڈی پکا ہے کہ یہ جہنمی ہے، اس کے تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جہنم رسید ہو. فرشتے کہتے ہیں ہم میں سے تو ہر ایک کا مقام مقرر ہے، اور بے شک ہم اللہ کے حضور یقیناً سب باندھے کھڑے رہنے والے ہیں، اور بے شک ہم تو تسبیح کرنے والے ہیں. اور بلا شبہ وہ کفار کہتے تھے اگر ہمارے پاس اگلوں کی نصیحت کتاب ہوتی تو ہم ضرور اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے. پھر پیغمبر قرآن لے کر آیا تو انہوں نے اس قرآن کا انکار کر دیا، لہٰذا عنقریب وہ جان لیں گے. آپ دیکھیں پہلے تو کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے پاس رسول اور کتاب آتی تو اچھا ہوتا، بعد میں جب آیا تو مانے نہیں. اور در حقیقت ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے ان بندوں کے لیے صادر ہو چکا ہے جو رسول ہیں کہ یقیناً انہی کی مدد کی جائے گی. اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر اللہ مدد کرے گا تو وہ ہے اس کے رسول اور اس کے ماننے والے، ان کے علاوہ کسی اور کی نہیں. وقتی طور پہ ہو سکتا ہے ان کو تھوڑا بہت فائدہ ملے، لیکن اللہ نافرمانوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ نہیں ہے. اور بلا شبہ ہمارا لشکر ہی غالب رہے. اللہ کا جو اللہ والے ہیں اور جو اللہ کے خاطر اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں، وہ جو اللہ کا لشکر ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، انہی کو جیت ملے گی. تو ایک مدت تک آپ ان سے منہ موڑ لیجئے، چاہے ان کو مطلب آپ دیکھیے مکی دور میں تو ان کو ایسے لگتا تھا کہ وہ پاور میں. اللہ نے کہا ان کو اگنور کرو اور انہیں دیکھتے رہیں کہ ان پر عذاب آیا ہی چاہتا ہے، پھر جلد ہی وہ بھی دیکھ لیں گے. کیا پھر وہ ہمارا عذاب جلدی مانگتے ہیں؟ پھر جب وہ ان کے صحن میں نازل ہوگا تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بہت بری ہوگی. جب آپ دیکھیں سبحان اللہ، جب عذاب آئے گا تو وہ دن، وہ وقت ان کے لیے کوئی اچھا نہیں ہوگا نا. اور ان سے ایک مدت تک منہ موڑ لیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے، جلد ہی وہ بھی دیکھ لیں گے. آپ کا رب عزت کا مالک ہے، ان باتوں سے پاک ہے جو وہ مشرک بیان کرتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں جب انسان اللہ کے بارے میں بغیر علم کے غلط سلط بولتا ہے نا تو نعوذ باللہ وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہوتا ہے. لیکن اس سے اللہ کی عزت کم نہیں ہوتی. عزت ساری کی ساری اللہ کی، اور تمام رسولوں پر سلام ہے، اور سب تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں. اوکے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کامیابی رسولوں کے لیے، سلامتی رسولوں کے لیے،
جنت رسولوں کے لیے ہے اور ان کے فالوورز کے لیے. اس بات پر اللہ کا شکر جو تمام کائنات کا تمام جہانوں کا رب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے. صاد. قسم ہے نصیحت والے قرآن کی. یہ جو قرآن ہے دیکھیے حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوا ہے سورہ صاد. اور قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قرآن نصیحت ہے. کوئی نصیحت لینے والا؟ نصیحت کے لیے قرآن کو آسان بنایا گیا ہے. قرآن ہمارے لیے ریمائنڈر ہے کیونکہ انسان بھول جاتا ہے نا, انسان کھو جاتا ہے, ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. یہ تو لا ریب کتاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں, بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے. ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی تو عذاب آنے پر انہوں نے مدد کو پکارا جبکہ وہ فرار و خلاصی کا وقت نہ تھا. اوکے, پھر ان کو آپ دیکھیں عذاب آنے پر انسان بچنے کی کوشش کرے, ایمان لانے کی کوشش کرے, توبہ کی کوشش کرے, کوئی فائدہ نہیں. نہ عذاب سے بچ سکتے نہ ایمان قبول ہو سکتا ہے. کوئی کریکشن نہیں ہو سکتی. کریکشن جیتے جی ہو سکتی ہے. اسی لیے زندگی بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ جیتے جی ہم کریکشن کر سکتے ہیں. ہم اگر زندہ ہے نا, اگر ہماری سانسیں چل رہی تو خوشیاں مناؤ. مجھے ایک 92 ایئرس کی خاتون ملے تھے. 92 ایئرس, اتنی بزرگ ہو چکی تھی کہ کمر جھک گئی تھی ان کی. سبحان اللہ, بولتے نا کمر جھکنے لگے اور آنکھیں پوری جھریوں سے بھری ہوئی. سبحان اللہ. لیکن بڑی زبردست پرسنالٹی تھی. انہوں نے مجھے بتایا, کافی سالوں پہلے کی بات ہے یہ, کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میری جوانی میں فلم انڈسٹری سے بلونگ کرتی ہوں. کافی سارے بڑے بڑے ایکٹرز کے ساتھ کام کیا ہے, گانے گائے ہیں وغیرہ وغیرہ, اور کافی سارے ایوارڈ لیے. تو مجھے کہنے لگی کہ مجھ سے تو اتنی غلطیاں ہو چکی ہے, کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ میں نے کہا الحمدللہ آپ کی عقل سلامت ہے, ماشاءاللہ آپ کے آنکھ کان دل سلامت ہے, الحمدللہ آپ کو احساس ہے کہ آپ سے غلطیاں ہوئی ہے, آپ کے پاس موقع ہے توبہ کرنے کا, تو آپ تو بہت خوش نصیب ہو. تو ان کا کہنا تھا کہ 92 ایئرس کی خاتون, ٹھیک ہے نا, کیا ابھی میں نے کہا ہاں آپ توبہ کریں, اللہ غفور الرحیم ہے, پورے گناہ معاف کر دے گا. سچی توبہ کریں. سبحان اللہ. وہ خاتون توبہ استغفار کرنے لگی میرے سامنے کہ اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے. تو یہ اس وقت میں سعودی سے چھٹی پہ آئی ہوئی تھی اور یہ میرے سسرال میں جب میں رکی تھی اس وقت کا واقعہ ہے. میں پھر اپنے مائکے آ گئی, ان سے یہ بات ہوئی, دوسرے دن میں اپنے مائکے آ گئی اور پیچھے سے مجھے خبر آئی کہ اس خاتون کا انتقال ہو گیا. سبحان اللہ. اللہ کی شان دیکھیے کہ کچھ دن پہلے وہ میرے پاس اس بات کا ذکر کر کے اللہ سے توبہ استغفار کر رہی تھی, اور پھر اس کے بعد میں اللہ نے ان کو بلا لیا. اسی طرح ہماری اور ایک آنٹی ہمارے پڑوس میں ماشاءاللہ سے, ان کو نا بہت پچھتاوا ہوتا تھا کہ ان کے ابا ان کو قرآن کی کلاس میں ڈالے تھے کہ صحیح سے وہ قرآن پڑھے, لیکن وہ کھیلا کرتی تھی اور سیریس نہیں لیتے تھے اور جاتے نہیں تھے کلاس میں. ان کے ابا نے بہت کوشش کی, اور یہ میں بزرگ خاتون کا بتا رہی ہوں کہ وہ مجھ سے اپنی فیلنگ شیئر کر رہی ہوں. کئی دفعہ انہوں نے اپنی یہ فیلنگ میرے ساتھ شیئر کی, اور جب بھی یہ فیلنگ وہ مجھ سے شیئر کرتے آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے تھے, آنسو جاری ہے. اتنے میں کورونا لگا تو میں اپنے دوسرے گھر میں چلی گئی تھی رہنے کے لیے. سبحان اللہ. ایک دن کچھ سامان لینا تھا تو میں سامان لینے آئی, اور پڑوس کا دروازہ انہیں کا ہے, دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ قرآن پڑھ رہے تھے. ایک مولانا ان کو قرآن پڑھا رہے ہیں. سبحان اللہ. مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اس عمر میں کہ ان کو وہ جو پچھتاوا ہو رہا تھا کہ میرے ابا نے مجھے قرآن صحیح سے پڑھنے کے لیے اتنی کوشش کی, میں نے پڑھی نہیں اس وقت, اور وہ بزرگی کی حالت میں وہ کوشش کر رہے ہیں, مولانا سے سیکھ رہے ہیں, کریکشن کروا رہے ہیں, ان کو سنا رہے ہیں, ماشاءاللہ الحمدللہ. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی, میں نے وہ دیکھا, میں نے کہا ماشاءاللہ خالہ کو پچھتاوا تھا نا, خالہ نے الحمدللہ سے مولانا رکھ لی, اور دیکھو کوشش کر رہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں اپنا سامان لے کے چلی گئی واپس اپنے اس دوسرے گھر میں. اور پھر کچھ ہی دنوں میں خبر آئی کہ وہ اللہ کو پیاری ہوگا, ماشاءاللہ.
الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب۔ دیکھو میری بہنوں، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ زندگی کیسے گزری، فرق اس سے پڑتا ہے کہ جس وقت آپ جاگے نا، اس کے بعد سے آپ نے کیا کوششیں کی، خاتمہ کس بات پہ ہوا، اس سے فرق پڑتا ہے۔ اگر خاتمہ اچھا ہو گیا تو سب اچھا، انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا مانگنا ہے، اللہ مجھے خاتمہ بالخیر عطا کر، آمین یا رب۔ اور انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، اور کافروں نے کہا یہ تو ایک جادوگر ہے، بڑا جھوٹا، نعوذ باللہ، کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی کر دیا ہے؟ بے شک یہ تو یقیناً ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ اور ان کے سردار چل چل دیے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، اپنے معبودوں کو بچانے کے لیے ایک دوسرے کو لے کر ٹیم ورک کیا۔ بے شک یہ چیز ہے جو کسی غرض سے کہی جا رہی ہے، مطلب یہ جو نبی ہے نا، اس کا کوئی ایجنڈا ہے، چلو اپنے معبودوں کو بچاؤ۔ یہ سردار بننا چاہتا ہے، یہ ہمارے اوپر جو ہے حکومت کرنا چاہتا ہے، نعوذ باللہ، اس لیے یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اوکے، کیا کہا؟ بے شک یہ چیز ہے جو کسی غرض سے کہی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا غرض تھا؟ ہم اور آپ جب کسی کو اچھا مشورہ دیتے ہیں، دین اسلام کا بتاتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، یہ جتنے بھی علماء نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، ان کو کیا غرض ہے؟ ہمیں غرض صرف اللہ سے۔ ہم نے یہ بات کسی اور دین میں نہیں سنی۔ کیا کہا انہوں نے؟ ہم نے یہ بات کسی اور دین میں نہیں سنی، یہ تو بس گھڑی ہوئی بات ہے، نعوذ باللہ۔ کیا ہم میں سے اسی پر ذکر اتارا گیا ہے؟ مطلب یہ اس بات پہ بھی اعتراض ان کو کہ اسی پر، بس اس اکیلے پر، بلکہ وہ تو میرے ذکر وحی کے متعلق شک میں ہے۔ اللہ کے جو نصیحت ہے قرآن، اس کے بارے میں وہ لوگ شک کر رہے، بلکہ ابھی تک انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا، اس لیے ایسی باتیں کر رہے کہ اچھا ہم سارے لوگوں میں، طائف میں اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، مکہ میں اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، سب کو چھوڑ کر اللہ نے اسی پر وحی اتارا۔ اس پر بھی ان کو اعتراض تھا، حسد تھا، دشمنی تھی، بغض تھا، جل رہے تھے وہ لوگ۔ کسی کو نعمت ملتی تو اچھا نہیں لگتا ہے نا، سب کو نعمت خود کے لیے چاہیے۔ کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو نہایت غالب، خوب عطا کرنے والا ہے؟ کیا ان کے پاس ہے رب کے کہاں خزانے؟ رب کے خزانے رب کے پاس ہے، رب جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ ان کے اعتراض کرنے سے کیا ہوتا؟ کیا آسمان اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت انہی کے لیے ہے؟ اگر ایسا ہے تو چاہیے کہ وہ آسمانی راستوں کے ذریعے سے آسمان پر چڑھ جائے۔ یہ تو یہاں کے شکست خوردہ لشکروں میں سے ایک معمولی سا لشکر ہے۔ اوکے، مطلب یہ مکہ والے کیا ہے اللہ کے آگے؟ جو لوگ اللہ کے پیغمبر کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کے پیغام کو جھٹلا رہے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے اللہ کے آگے؟ اس سے بڑی بڑی لشکروں کو اللہ نے ہلاک کیا، فرعون کی لشکر کو، عاد اور سمود کے لشکروں کو، نوح علیہ السلام کی پوری قوم کو اللہ نے ختم کر دیا۔ ان سے تو کئی زیادہ تھے نا، طاقت میں بھی اور تعداد میں بھی، یہ تو معمولی سے لشکر۔ ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور میخوں والے فرعون نے حق کو جھٹلایا، اور قوم سمود اور قوم لوط اور اصحاب ایکا نے بھی جھٹلایا۔ واقعی یہ بہت بڑے اور طاقتور لشکر تھے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے، مکہ والے تو کچھ بھی نہیں۔ ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، لہٰذا ان پر میرا عذاب ثابت ہو گیا۔ یہ لوگ تو بس ایک ہولناک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں ہمارا عذاب کا حصہ یوم حساب سے پہلے جلدی دے دے، نعوذ باللہ۔ کیا کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ، مطلب جو قیامت میں جو ملنے والا ہے وہ دنیا میں ہی مانگنے لگے، نعوذ باللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ یہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجئے اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کیجئے۔ آپ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو یاد کیجئے، وہ صاحب قوت تھا، بادشاہ تھے، وہ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہوتا تھا نا، وہ زیرے بناتے تھے، بے شک، اور وہ بہت رجوع کرنے والا تھا، اواب تھے۔ ہم نے کیا بننا ہے؟ اواب۔ دنیا ستا رہی ہے، اللہ کے پاس جاؤ، اللہ کے آگے گروے زاری کرو۔
اللہ کی طرف رجوع کرو, اللہ سے مدد مانگو, اللہ راستے کھولے گا. اور جب اللہ راستے کھولے گا نا, تو اس وقت اندھے بن کے مت رہنا, ان راستوں پہ جانا. ایک شخص تھا نا, اس نے کیا کیا کہ کچھ طوفان اور باڑھ آنے والی تھی, تو سب نے اس کو کہا کہ اپنا بچاؤ کرو, نکلو یہاں سے, اب ادھر باڑھ آنے والی ہے, الرٹ ہوا ہے کہ یہاں سے جانا ہے ورنہ تم ڈوب جاؤ گے. تو وہ بولا کہ نہیں نہیں, میں اللہ سے مانگ رہا ہوں, میرا رب مجھے بچائے گا. کہ میں اللہ سے دعائیں کر رہا ہوں, وہ بچائے گا مجھے. اوکے, تو دعائیں کرنے لگا, کر رہا ہے دعائیں, باڑھ آ گیا, پانی پورا بھرتا چلا جا رہا ہے, لوگ اپنا اپنا سیفٹی میں چلے گئے, یہ وہیں بیٹھا ہوا ہے. میں میرے رب سے مانگ رہا ہوں, وہ مجھے بچائے گا. تو تھوڑی دیر کے بعد میں کشتی آئی, وہ کشتی میں وہ ہوتے نا بچانے والے آتے ہیں, انہوں نے کہا آ جاؤ کشتی میں چڑھ جاؤ. نہیں نہیں, میں میرے اللہ سے دعا کر رہا ہوں, وہ مجھے بچائے گا. کشتی والے چلے گئے. پھر اس کے بعد میں ہیلی کاپٹر آیا کہ چلو, اتنا پانی بھر گیا تھا, ہیلی کاپٹر سے آئے بچانے کے لیے, کیا آ جاؤ ہم تمہیں بچا کے سیف جگہ لے کر جاتے ہیں. نہیں, میں اللہ سے دعائیں کر رہا ہوں, میں اللہ سے مانگ رہا ہوں, وہ اللہ تعالیٰ مجھے بچائے گا, مجھے کسی کی ضرورت نہیں, کسی کی مدد نہیں چاہیے. سبحان اللہ. اس کے بعد میں گھر کھو گئے, گھر کھو گئے. سبحان اللہ. دیکھیے, یہ غلطی کبھی نہیں کرنا. جب ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے مددگار کھڑے کرتے ہیں نا, تو شکر ادا کرنا اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ تو نے میرے لیے مددگار کھڑے کیا, اللہ تو نے میرے ساتھ دینے والے کھڑے کیا, اللہ تو نے دروازہ کھولا میرے لیے. ایک دروازہ بند ہوا تو 100 دروازے کھولے میرے لیے. اگر ایک جن مجھ سے نفرت کرتا ہے تو 100 لوگ مجھ سے محبت کرنے والے کھڑا کیا اللہ تو نے. اگر ایک میری قدر نہیں کرتا تو 100 قدردان اللہ تعالیٰ تو نے میرے کھڑے کی. اللہ تیرا احسان. شکر کرو اللہ کا بھی اور بندوں کا بھی. یہ غلطی نہ کرنا کہ نہیں میں تو صرف اللہ ہی سے بولوں گی, باقی تو میں کسی کی مدد لوں گی ہی نہیں. دیکھیے, مدد اللہ ہی سے لینا ہے, وہی کر سکتا ہے. لیکن جب وہ کسی چیز کو ذریعہ بناتا ہے نا, تو اس کو ریجیکٹ نہیں کرنا ہے, ریجیکٹ مت کرو. بے شک ہم نے پہاڑ اس کے تابع کر دیے تھے, جبکہ وہ اس کے ساتھ صبح اور شام تسبیح کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو رول ماڈل بنایا کہ دیکھو اللہ نے ان کو کیا نہیں دیا تھا, بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے. اور پرندے بھی تابع کر دیے گئے تھے, اکٹھے کیے ہوئے, سب اس کے مطیع و فرما بردار تھے. اور ہم نے اس کی بادشاہی مستحکم کر دی تھی, اور ہم نے اسے حکمت اور فیصلہ کن بات کی صلاحیت دی تھی. کیونکہ زبردست ججمنٹ کرتے تھے وہ, نبوت بھی تھی اور زبردست قاضی تھے. اور کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر آئی جب وہ دیوار پھاند کر کمرے میں آ گئے؟ جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان سے ڈر گئے. انہوں نے کہا آپ مت ڈریں, ہم 2 جھگڑنے والے ہیں, ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے, لہٰذا آپ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ فرمائیں اور بے انصافی نہ کریں, اور سیدھی راہ کی طرف ہماری رہنمائی کریں. بے شک یہ میرا بھائی ہے, اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے, تو یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے سپرد کر دے, اور اس نے بات چیت میں مجھے دبا لیا ہے. آپ یعنی داؤد علیہ السلام نے فرمایا تیری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کا کہہ کر اس نے یقیناً تجھ پہ ظلم کیا ہے, اور بلا شبہ مل جل کر کام کرنے والوں میں سے بہت سے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے, مطلب رشتے دار جو ہے اور جو پارٹنرز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ایک دوسرے پہ زیادتی کرتے ہیں, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے, اور ایسے لوگ تھوڑے ہی ہیں. اور جب داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ سنایا, ان کی بات سن کر فوراً ان کو احساس ہوا کہ ان کو آزمایا گیا ہے, اللہ نے ان کو آزمایا, جان لیا کہ ہم نے اسے آزمایا ہے, لہٰذا اس نے اپنے رب سے بخشش مانگی, توبہ استغفار کیا, اور وہ رکوع میں گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع کیا. سبحان اللہ. کیونکہ انہوں نے دوسرے بھائی کی تو بات سنی ہی نہیں, صرف اس ایک بھائی کی بات سنی, اور پھر ہم نے اس کی یہ غلطی بخش دی, اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس بڑا قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے.
دیکھیں ان سے بھی غلطی ہوئی، لیکن ان کو ایک دم سے ریئلائز ہوا، انہوں نے تو انسانی تقاضے سے اپنا بیسٹ دیا، انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، انسانی تقاضے سے ان سے ہو گیا۔ اس کے بارے میں مفسر کہتے ہیں کہ اس کا جو بھائی تھا جس کے پاس 99 دمبیاں تھے، وہ اپنے بھائی کی جس کے پاس ایک دمبی تھی مدد کرنا چاہتا تھا، وہ چاہ رہا تھا کہ میں ویسے بھی 99 سنبھال رہا ہوں، تمہاری ایک دے دو تو اسے بھی سنبھال لوں گا، تم فارغ ہو کر دین کی پڑھائی پڑھ لو۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھار ایسا کہ تم اپنا کچھ اس سے امپورٹنٹ کام کر لو، یہ اس کو سنبھال کے میں اس کا جو بھی خرچہ ہے منافع ہے وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ اب بتائیے، سبحان اللہ۔ لیکن اگر ایک طرفہ بات سنیں گے نا تو انسان کبھی انصاف نہیں کر سکتا، اسی لیے میاں بیوی کے جھگڑے میں بھی نا کبھی ایک طرفہ بات سن کے انصاف نہیں کرنا، دونوں کی سننا، تب ہوتا ہے انصاف، ورنہ لڑکی والے لڑکی کی طرف، لڑکے والے لڑکے کی طرف، پھر کر بیٹھتے ہیں ظلم زیادتی۔ سبحان اللہ۔ پھر ہم نے اس کی غلطی بخش دی، اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس بڑا قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ ہم نے کہا اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرنا اور نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرنا۔ ہمارا نفس کیا کہے گا؟ دیکھیں کبھی کبھار کیا ہوتا ہے نا، انصاف کے لیے نا تحقیق لگتا ہے، علم لگتا ہے، ورنہ نفس کیا کہے گا؟ آسان تھا نا، ہاں بھائی نے کہا بھائی میرے پر ظلم ہو رہا ہے، ہاں یہ تو ہوتا ہی ہے، رشتے دار آپس میں ظلم کرتے ہی ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تجھے اللہ کے راستے سے بہکا دے گی۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے، اس لیے کہ وہ یوم حساب کو بھول گئے، اور ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ ان لوگوں کا خیال ہے جنہوں نے کفر کیا، تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کی ہلاکت ہو۔ اللہ نے سب بامقصد بنائے، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان لوگوں کے مانند کر دیں گے جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں، یا ہم متقین کو بدکاروں کے مانند کر دیں گے؟ اس کا آنسر کیا ہے؟ نہیں، اللہ ہرگز ایسا نہیں کرے گا۔ اللہ انصاف کرے گا سب کے بیچ میں، جنتیوں کو جنت دے گا، جہنمیوں کو جہنم۔ یہ قرآن ایک کتاب ہے، ہم نے اسے آپ کی طرف نازل کیا، بڑی برکت والی ہے، تاکہ وہ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، وہ اچھا بندہ تھا، بلا شبہ وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام بھی، داؤد علیہ السلام، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ بہت اچھے بندے تھے اللہ تعالیٰ کے نا، اور اواب تھے، بار بار رجوع کرنے والے۔ نعم العبدو کہا اللہ نے کہ کتنا مطلب ایکسیلنٹ بندہ، خود اللہ گواہی دے کسی کے بارے میں نا کہ یہ بندہ میرا ایکسیلنٹ ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے نا، کتنا بڑا آنر ہے۔ اور کیا کہا کہ وہ بار بار رجوع کرتے تھے اللہ کے پاس۔ جب شام کے وقت اس کے سامنے اصیل تیز روح گھوڑے پیش کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے پاس، تب اس نے کہا بلا شبہ میں نے مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد سے محبوب جانا، ترجیح دی ہے، حتیٰ کہ وہ سورج پردے میں چھپ گیا۔ کہا انہیں میرے پاس واپس لاؤ، پھر وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اور بلا شبہ ہم نے سلیمان کو آزمایا، اور ہم نے اس کی کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا، پھر اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی تفسیر کافی ساری ہے، اسرائیلیات میں سے پتہ چلتا ہے۔ بہرحال بیسکلی ان کو آزمایا گیا تھا کہ وہ اپنی بیویوں کے پاس گئے تو وہ چاہتے تھے کہ ان کے سارے بچے جو ہے اللہ والے بنے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سب سے اولاد جب نہیں دیا، آزمایا ان کو کہ وہ جو بچہ پیدا ہوا تو وہ ٹھیک نہیں تھا، مطلب وہ سبحان اللہ اس کے اندر کچھ کمی تھی، تو اللہ نے آزمایا ان کو اس کے ذریعے سے۔ یہ آتا ہے، مطلب اگر آپ تفسیر پڑھو گے تو اس میں اسرائیلیات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس طرح کی آزمائش تھی۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا اے میرے رب مجھے بخش دے۔ ان کو احساس ہوا کہ کبھی کبھار ہوتا ہے نا، انسان کوئی چیز سوچتا ہے کہ میں تو یہ کروں گی، میں تو وہ کروں گی، دیکھیے جب تک اللہ نہ چاہے نہیں ہوتا۔ انسان کو نا مطلب نیکی کرنے میں بھی نا بہت عاجزی اختیار کرنی۔ جب ان کو یہ چیز احساس ہوا کہ شاید مجھ سے مطلب کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے، تو انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر کہ وہ میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، بلا شبہ تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔
تو مطلب انہوں نے آپ دیکھیں معافی بھی مانگی اور اللہ سے ایسی بادشاہی مانگی جس مطلب وہ چاہتے تھے کہ اور نیکیاں کرے، وہ اللہ سے نا امید نہیں ہوئی، اللہ سے مانگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی بادشاہی دے. اوکے. چنانچہ ہم نے ہوا اس کے تابع کر دی تھی، اس کے حکم سے نرمی سے چلتی تھی جہاں کا وہ ارادہ کرتا تھا، اور شیاطین جنات کو بھی تابع کر دیا، ہر عمارت بنانے والے اور غوطہ لگانے والے کو، اور دوسروں کو جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. یہ سارے جنات کے ٹائپس ہیں جن کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا گیا تھا. یہ ہماری بخشش ہے، یعنی اللہ نے ان کو انعام کیا. دیکھو ان سے بھی غلطی ہوئی، داؤد علیہ السلام سے، یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے معافی مانگی، اس سے بیٹر ان کو ملا. داؤد علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے معافی مانگی. سلیمان علیہ السلام سے غلطی ہوئی. دیکھیے ان لوگوں نے جان بوجھ کے غلطی نہیں کی، ان لوگوں سے بھول چوک سے، بشری تقاضے سے. ٹھیک ہے. یہ ہماری بخشش ہے، لہٰذا لوگوں پر احسان کیا، احسان کر یا روک رکھ کوئی حساب نہیں ہوگا. سلیمان علیہ السلام کو کیا کہا گیا تھا؟ یہ ساری بخشش ہے، یہ تمہیں عطا کیا، تم چاہے لوگوں کو فائدہ اٹھانے دو، چاہے تم اپنے لیے رکھو، تم سے حساب نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس بڑا قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے. اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کیجئے، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بلا شبہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا پہنچائی. آپ دیکھیں وہ بیمار ہوئے تو انہوں نے یہ نہیں بولا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے بیماری دی. انہوں نے کیا کہا؟ کیونکہ شر کو انہوں نے شیطان کی طرف، کہ جو مطلب جو شر ہوتی ہے، آپ دیکھیں انبیاء کی اتنی عاجزی ہوتی ہے نا کہ ہر خیر وہ اللہ کی طرف، یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہمیں ہمارا کہ ہر خیر اللہ کی طرف، اور اگر کوئی شر ہے نا تو وہ شیطان کی طرف. اوکے. تو انہوں نے کیا کہا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا پہنچائی، اور ہم نے کہا اپنا پیر زمین پر مار، یہ غسل کرنے اور پینے کو ٹھنڈا پانی ہے، اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبا اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے اپنی طرف سے بطور رحمت. اور یہ عقل مندوں کے لیے ایک نصیحت ہے. اللہ چاہے نا سب کچھ لے کے، ازما کے، جب ہم اس ازمائش پہ کامیاب ہو جائے صبر کر کے، تو سب کچھ اس سے دگنا واپس کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ. اور ایوب علیہ السلام کے واقعے میں ہمارے لیے نصیحت ہے. اور ہم نے کہا اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا یعنی کہ جھاڑو پکڑ، اور اس کے ساتھ قسم پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی کو مار. انہوں نے قسم کھا لی تھی، ان کی بیوی نے کہا تھا اللہ سے شفا مانگو، تو انہوں نے اس وقت قسم کھا لی تھی کہ میں تجھے مطلب ماروں گا. سبحان اللہ. تو اللہ نے کہا کہ اپنا منت پورا کر اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، وہ اچھا بندہ تھا، بلا شبہ وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا. اور ہمارے بندوں ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو یاد کیجیے، جو قوت و بصیرت والے تھے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آپ دیکھیے کسی کو بھی عبادت کرنے کے لیے اور دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے یہ چیزیں چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ وہ لوگ قوت والے تھے اور بصیرت والے تھے، یعنی کہ اس لیے ان کو سمجھ میں آتا تھا. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیے ہمیں دین جیسے اگر ہمیں فرما برداری کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں روحانی صحت اور جسمانی قوت اور ایمانی قوت، ان سارے قوتوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت عطا کیے تھے اور بصیرت بھی عطا کیے تھے. بے شک ہم نے انہیں ایک خاص ایک خاص وصف آخرت کی یاد کے ساتھ چن لیا تھا. کیا تھی ان کی اسپیشلٹی؟ کہ وہ ہمیشہ آخرت کی یاد میں جیتے تھے. اوکے. اور وہ لوگوں کو بھی یاد دلاتے تھے کہ دیکھو دنیا فانی ہے، آخرت کی تیاری کرو، اس لیے اللہ کی فرما برداری کرو، اس لیے پرہیزگاری اختیار کرو، اس لیے ایمان لے کر اور عمل صالح کرو. تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بے شک اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ بے شک ہم نے انہیں ایک خاص وصف آخرت کی یاد کے ساتھ چن لیا تھا، اور وہ ہمارے نزدیک یقیناً برگزیدہ نیکوکاروں میں سے تھے. اور اسماعیل علیہ السلام اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کیجیے، اور ان میں سے ہر ایک نیکوکاروں میں سے تھا. یہ سارے انبیاء کے نام ہیں. یہ ایک نصیحت ہے، اور بے شک متقین کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہے. اب دیکھیے یہ سارے لوگ جو تھے نیک لوگ تھے، متقی لوگ تھے، اور اللہ نے ان کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا. اور اللہ تعالیٰ یہ سب ہمیں نصیحت کر رہا ہے کہ جو اچھا جو ٹھکانہ ہے یعنی کہ جنت جو ہے نا وہ اللہ نے متقین کے لیے بنایا ہے، یعنی پرہیزگاروں کے لیے. تو پرہیزگار کون ہوتے ہیں؟
جو اللہ کو बिन देखे डरते हैं, जो गैब पर ईमान लाते हैं, जो नमाज कायम करते हैं, अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से खर्च करते हैं, कुरान और सुन्नत को फॉलो करते हैं, और जो अरकान ईमान और अरकान इस्लाम है उसको पूरा, यानी कि वो लोग अ, पूरा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आखिरत पर यकीन होता है कि एक दिन जाके हिसाब दो, इसलिए वो लोग अल्लाह को नाराज करने के कामों से बचते हैं, ताकि उनका अंजाम अच्छा हो, अंजाम बुरा ना हो, बुरे अंजाम से बचने के लिए। तो ये जो हादा जिक्रुल, ये कुरान भी जो है ना जिक्र है ना, नसीहत है। किस लिए? और ये किस बात की याद दहानी है कि देखो, आखिरत में जो लोग कामयाब होने वाले हैं उनकी जो सिफत है ना वो क्या है? तकवा, मुत्तकी। मुत्तकी उनकी सिफत है, परहेजगारी। और बेशक मुत्तकीन के लिए बहुत अच्छा ठिकाना है। आप देखिए आज बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि हमसे तो इतना परहेजगारी नहीं होगा, हम तो इतने नेक नहीं बन सकेंगे, हमसे तो गुनाहों से बचना मुश्किल मुश्किल है, मुमकिन नहीं है, इतने नेक बनना मुमकिन नहीं है। आज के जमाने में कहाँ हो सकता है ऐसा, हम आज के जमाने में कैसे कर सकते हैं, तो सब लोग, इतने सारे लोग तो कर रहे हैं, तो कैसे, मतलब अल्लाह ताला, इतने सारे लोग गलत कैसे हो सकते हैं, अल्लाह इतने सारों को कैसे जहन्नम में डालेगा, है ना? इस तरह की बातें होती है अमूमन। कौन करता है ऐसी बातें? जिसको दीन का इल्म नहीं होता, जिसको कुरान का इल्म नहीं होता, सुन्नतों का इल्म नहीं होता, जिसको वो यकीन नहीं होता है कि जब अल्लाह ताला ने ये चीजें बताए हैं ना तो इसको हमने सीरियस लेना है। ये कोई नॉन सीरियस एटीट्यूड से सुनने वाली और समझने वाली बातें नहीं है। इसको हम, क्योंकि सुभान अल्लाह, हमारी जो असल जिंदगी है, जो हमेशा की जिंदगी है, वो मौत के बाद शुरू होगी। ये तो चंद दिनों के इम्तिहान के लिए यहाँ पे भेजा गया। तो अब आप देखिए, एक इंसान मौत के बाद में जब उसे ये रियलाइज होगा कि मैंने तो पूरी जिंदगी तकवा इख्तियार ही नहीं किया और इस वजह से अब मुझे इतना नुकसान हो रहा है, तो उस वक्त का पछताना उसको तो कुछ भी काम नहीं आएगा ना। उस वक्त तो वो कुछ कर ही नहीं सकता है, ना वापस आ सकता है, ना नेक अमल कर सकता है। सुभान अल्लाह, उस वक्त कुछ भी नहीं हो सकता। तो एक इंसान को आप देखिए एक याद दिलाया जाता है कि वो जो जो हमेशा की जो जिंदगी है, वहां पर जो हमें अच्छा ठिकाना चाहिए। जब दुनिया में हम एक अच्छे ठिकाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, पैसे जमा करते हैं, बड़ी मुश्किल से एक घर बनाते हैं, और कितने खुश होते हैं वो घर बनाकर, कितना अच्छा फील करते हैं। जबकि हम सबको पता है कि यहाँ पर चंद दिन रहना है, कभी ना कभी तो ये घर छोड़कर जाना है, फिर भी हम कितना, यानी कि उसके लिए खुश होते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, और कितना अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं कि मेरे लिए अल्लाह ने पॉसिबल कर दिया कि मैं एक घर खरीद सकूं। लेकिन आप सोचिए, यही बंदा, यही बंदी जो दुनिया में इतनी मेहनत करके एक छोटा सा घर बना के इतना खुश होते हैं, इतना अच्छा महसूस करते हैं, इस दुनिया से जाने के बाद में जो हमेशा की जिंदगी का जो घर है, अगर वो उनको नहीं मिला, अगर वो अच्छा नहीं रहा, तो कितना दुख होगा, कितना पछतावा होगा, कितना बुरा लगेगा कि अगर मैंने दुनिया का घर बनाने से ज्यादा सीरियस आखिरत के घर बनाने को ली होती तो कितना अच्छा होता। आप देखिए, दुनिया का घर बनाने में सब लोग साथ देते हैं ना, सब एक दूसरे का साथ देते हैं कि चलो एक घर बन जाए, मियाँ बीवी बच्चे माँ बाप, सब एक दूसरे का साथ देते हैं, खुश होते हैं। लेकिन आखिरत के घर के मामले में तो हमने खुद अपनी फिक्र करना है, कोई साथ दे या ना दे। अगर ये सीरियसनेस हमारे अंदर आ गई, क्योंकि दुनिया के घर के मामले में शायद लोग साथ दे दे, लेकिन आखिरत के घर में के मामले में हो सकता है लोग साथ ना दे, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है ना। दुनिया का घर तो दिखाई देता है, फौरन मिलता है, लेकिन आखिरत के घर के लिए अभी टाइम है। अब फिलहाल जीते जी तो किसी ने देखा नहीं है, तो बहुत कम ही उम्मीद होती है कि
کوئی ساتھ دے. اگر آخرت کا گھر بنانے کے لیے اگر ہمیں ساتھ چاہیے تو اس کے لیے ہمیں اپنے شوہر، ماں باپ، اپنے رشتے دار، اپنے بچوں کو نا اس دین سے جوڑنا چاہیے، قرآن اور سنت کے علم سے جوڑنا چاہیے، ان کو یہ باتیں بتانا چاہیے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھی بن جائے، تاکہ ہم مل کر پھر جنت کمائیں اور وہاں کا گھر بنائیں، تاکہ ہم صرف یہی نہیں آخرت میں بھی ساتھ میں رہے. کل آیا نا، کل سورے میں کیا آیا کہ جنتی جب جنت میں بیٹھا ہوگا تو وہ اپنے دوسرے جنتی ساتھی سے ذکر کرے گا کہ میرا ایک مطلب دنیا میں میرے ساتھ ایک شخص تھا، وہ نظر نہیں آ رہا ہے تو وہ کہاں ہے؟ اسے آخرت پہ یقین نہیں تھا، وہ مذاق اڑایا کرتا تھا، پوچھتا تھا کہ اچھا تم نے بھی مان لیا اس بات کو کہ آخرت ہوگی، دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ایسا پوچھا کرتا تھا. تو وہ کہاں ہے؟ پھر وہ جہنم میں اس کو جھانک کے دیکھے گا اور وہاں وہ نظر آئے گا. تو جب وہ نظر آئے گا اس وقت یہ جنتی شکر منائے گا کہ اللہ کا احسان کہ اللہ نے مجھے بچا لیا، مجھے ہدایت دی کہ میں تیری باتوں میں نہیں آیا، ورنہ تو مجھے ہلاک ہی کر دیتا ہمیشہ کے لیے وہ بھی. تو آپ دیکھیں آج دنیا میں نیک ساتھی ہونا کتنا ضروری. جو غلط لوگ ہیں، جو لوگ اتنے سارے لوگ غلط کر رہے ہیں، تو غلط کیسے ہو سکتا ہے جو ہم سوچتے ہیں نا، تو وہ اتنے سارے لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ قرآن اور سنت میں کیا ہے، یا پھر ان کے پاس تقویٰ نہیں. تو اپنی فکر خود کرو. یہ ایک نصیحت ہے اور بے شک متقین کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ. متقین کے علاوہ کوئی اور نہیں جائے گا جنت. متقین کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان لا کے، یعنی وہ قرآن پہ رائے دانے برابر بھی شک نہیں کرتے ہیں اور ایمان لا کے عمل صالح کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے بچنا، نیکیاں کرنا، اللہ کی یاد میں جیتے ہیں. ہر معاملے میں نا وہ اللہ کو یاد کرتے کہ یہ کام اللہ کو پسند آئے گا یا نہیں آئے گا. وہ بغیر سوچے سمجھے کام نہیں کرتے، سوچ سمجھ کر. وہ بولتے ہیں نا دودھ کا جلا چھانچ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے، وہ تو جلنے کے بعد چھانچ چھانچ پھونک پھونک کے پیتا ہے نا. جس کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے نا، وہ جلنے سے پہلے چھانچ پھونک پھونک کے پیتے ہیں. مطلب وہ جو جہنم ہے نا، جو جلانے والی ہے، اس کو پتا ہے کہ وہ تو 70 گنا زیادہ تیز تیز ہے نا، جہنم کی جو آگ ہے. وہ اس سے بچنے کے لیے آج دنیا میں پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے کہ میرے رب کو یہ پسند آئے گا یا نہیں، میرا رب اس سے خوش ہوگا یا نہیں، کہیں میرا رب تو ناراض نہیں ہو جائے گا. اوکے، اس طرح وہ پھونک پھونک کے قدم قدم رکھتا ہے. تقویٰ کے بارے میں صحابی جو ہے ڈسکرائب کرتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ لوگوں نے کیسے ڈسکرائب کیا کہ تقویٰ کیا ہے. کہ مانو جیسے کہ ایک ایک کانٹے دار جھاڑی والا راستہ ہے نا، جیسے جس کے زمین پہ بھی کانٹے بچھے ہوئے، آس پاس بھی سارے کانٹے کانٹے کی جھاڑیاں ہیں. اب اگر مجھے اس کانٹے دار جھاڑی میں سے کے دوران سے گزر کے بچ کے نکلنا ہے تاکہ وہ کانٹا چبھ نہ جائے، کپڑے پھٹ نہ جائے، ہے نا، تو اگر اس سے بچ کے جو نکلنا ہے، اوکے، تو ایک انسان کیسا کرے گا، کیا کرے گا، اپنے کپڑوں کو، اپنے آپ کو ایک دم سمیٹ لے گا نا، اور ایک دم احتیاط کے ساتھ زمین پہ قدم رکھے گا کہ کہیں کانٹا چبھ نہ جائے. ایک دم احتیاط کے ساتھ بچ بچ کے نکلے گا کہ کبھی وہ رائٹ ٹرن لے گا، کبھی وہ لیفٹ ٹرن لے گا اپنی باڈی کو، تاکہ اس کو کانٹا نہ چبھے، تاکہ اس کے کپڑے نہ پھٹ جائے، کہیں اسے زخم نہ لگ جائے. تو کس طرح سے وہ کانٹے دار جھاڑیوں کے بیچ میں سے بچ بچا کے نکلے گا، یہ ہوتا ہے تقویٰ. کہ جب ہم دنیا سے گزر رہے نا، دنیا سے ہم گزر رہے، دنیا امتحان کی جگہ ہے، تو ہم نے ایسے بچ بچا کے نکلنا ہے کہ ہم موت کے بعد بچ جائیں برے انجام سے، اللہ کی ناراضگی سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو جنت ہے جو متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، جو اچھا ٹھکانہ ہے، خوبصورت جو ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے کے بعد جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے. آپ دیکھیے سبحان اللہ، جنتی کو نا جنت کے دروازے کھولنے نہیں پڑیں گے، آلریڈی ان کے لیے کھلے رکھے جائیں گے اور ان کو ویلکم کیا جائے گا. جبکہ وہ ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور وہاں ہر طرح طرح کے پھلوں اور مشروبات، یعنی پینے کی چیزوں کی فرمائشیں کریں گے جو چاہیے.
ہے نا, کھانے پینے کی چیزوں کے, فروٹس کے بارے میں تو آتا ہے کہ ایک انسان تمنا کرے گا مجھے فلاں فروٹ کھانا ہے, تو اس فروٹ کی جو درخت کی جو ڈھالی ہوگی وہ جھک کر اس کے پاس آئے گی, اور وہ جو فروٹ ہوگا وہ اتنا پرفیکٹ پکا ہوا ہوگا, مطلب ہر لحاظ سے وہ پرفیکٹ ہوگا جیسا اس کو ہونا چاہیے, بیسٹ. اور جب وہ اس کو جب وہ جھک کر وہ ڈھالی اس کے پاس آئے گی اور وہ اس فروٹ کو جب لے گا اپنے ہاتھ میں اور کھانا شروع کرے گا, تو ہر نوالے میں اس کا ذائقہ بڑھتا جائے گا, ہر نوالے میں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جن کو یہ سب کچھ نصیب ہو, آمین یا رب. تو اسی لیے اس کو کبھی نا مطلب بور نہیں ہوگا جنت میں کسی بھی چیز سے نا. ہم کوئی چیز لگاتار کھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا کہ بس اب میرا جی نہیں چاہ رہا, ایسا نہیں ہوگا وہاں پر. اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی ہم عمر بیویاں ہوں گی. آپ دیکھیے یہاں پر نا ہم عمر بیویوں کی بات کیوں آتی ہے, کیونکہ وہ جو ہم عمر ہوتے نا, آپ نے دیکھا ہوگا جو بچے ہم عمر ہوتے ہیں ان کے دل بڑے صاف ہوتے ہیں, اور وہ جو دوستیاں ہوتی ہیں وہ بڑی اسپیشل ہوتی ہیں. وہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں, اور بہت مطلب ان کا جو محبت اور ان کا جو کھیلنا ہوتا ہے آپس میں, وہ ایسا ہوتا ہے کہ آج بھی ہم نا چاہے کتنے بھی بڑے بوڑھے ہو جائیں, ہم یاد کرتے ہیں اپنے بچپن کے دوستوں کو کہ کتنا مزہ آتا تھا بچپن میں, ہم نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا, ہے نا. تو وہ انڈرسٹینڈنگ ہوتے, ایک دوسرے کو سمجھ پاتے, ایک دوسرے کے لیے دل صاف رہتا ہے, ایک دوسرے سے بہت محبت ہوتی ہے, بدلے میں کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی نا جو یہ جو حور ہوگی نا وہ ہم عمر ہوگی, اور ان کے ساتھ وہ کھیلیں گی, کیونکہ بچپن میں جو بچوں کی جو دوستیاں ہوتی ہیں وہ کھیل کے لیے ہوتی, کھیلتے ہیں وہ لوگ. سبحان اللہ, یعنی اتنا ان کو مزہ آئے گا ایک دوسرے کے ساتھ. اور ان کی جو نگاہیں جھکی ہوگی, مطلب پاک دامن ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی نظریں بھی ایسی ہوگی نا کہ اپنے شوہر کے علاوہ وہ کسی اور کو نہیں دیکھے گی. اگر وہ نگاہ اٹھائے گی تو صرف اپنے شوہر کو دیکھنے کے لیے, ورنہ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیے یہ جو حور ہے نا, اس سے بھی اونچا درجہ جنت میں ایمان والی عورت کا ہے, جو دنیا میں ایمان لا کے عمل و صالح کرے اور وہ جنتی ہو جائے, اس جنتی عورت کا رتبہ اس حور سے بھی اوپر ہے. تو جب یہ حور کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا, تو آپ سوچے وہ جنتی عورت اللہ تعالیٰ نے مطلب اس کو کتنا آنر دیا ہوگا. لیکن اس کے لیے آج دنیا میں ہم نے اپنی نظریں نیچی رکھنی, آج دنیا میں ہم نے اپنے شوہر کے ساتھ نا ان کو یہ جو ہے نا جو قاصرات الطرفی اترابن کی جو بات ہے, اترابن, ہم نے وہ اترابن اپنے شوہر کے لیے آج دنیا میں بننا ہے کہ جب ہمارے شوہر ہم سے ملے نا تو ان کو اچھا فیل ہونا چاہیے, بہت اچھا فیل ہونا چاہیے, خوشی ہونی چاہیے انہیں. آج دیکھیں, آج بھی ہم اگر بچپن کے کسی ساتھی سے ملتے ہیں نا تو خوشی الگ ہی ہوتی ہے ایک دم, کیونکہ وہ لوگ نان ججمنٹل ہوتے ہیں. جو بچپن کے دوست ہوتے ہیں نا وہ ہمیں جج نہیں کرتے, وہ ایک دم نان ججمنٹل. بچپن جو بچے ہوتے ہیں آپس میں وہ ایک دوسرے کو جج نہیں کرتے. سبحان اللہ. تو ایسا ہم تو آپ دیکھیے, ہم تو شوہروں کو یہ تو ایسے ہیں, یہ تو ویسے ہیں, اور ان کی تو یہی پرابلم ہے, ان کی تو وہی پرابلم ہے, ہم ایسا کرتے ہیں, ہم کتنا جج کرتے ہیں. کہا جائے گا یہ ہے وہ جزا جس کا یوم حساب کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. جب سبحان اللہ متقیوں سے جس دن کا وعدہ کیا جا رہا ہے, اور آپ دیکھیں سبحان اللہ یوزولی عورتوں کا سوال رہتا ہے کہ اچھا مردوں کو تو حور ملے گی, ہمیں کیا ملے گا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں اللہ سبحان تعالیٰ کے اندر, مطلب اللہ سبحان تعالیٰ اتنے حیا والے ہیں کہ سبحان اللہ, حالانکہ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کچھ بھی بتانے سے فرمانے سے حیا نہیں کرتا, لیکن اللہ کو پتا ہے کہ ایک عورت کے اندر کتنی حیا ہے. اوکے, کہ عورت کے بارے میں کچھ اس طرح کی باتیں اللہ نے قرآن میں کبھی بھی نہیں کی, کیونکہ اللہ نے عورت کو ویسا بنایا ہی نہیں. عورت کو اس کے بارے میں کچھ اس طرح کی باتیں اگر کچھ ذکر کیا جائے تو عورت کو تو اچھا نہیں فیل ہوگا.
تو اللہ نے مردوں کے بارے میں بتایا کہ ان کو حور ملے، عورتوں کے بارے میں نہیں پتا. جو بھی ہے اللہ تعالیٰ اچھا ہی ہوگا، بہتر ہی ہوگا. اور اگر ہمارے شوہر جنت جائیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے. اللہ سے دعا یہ ہے کہ ہم اور ہمارے شوہر، ہم سب جیسے اللہ نے دنیا میں ہمیں ملایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں بھی ملائے. جو بھی شکوے شکایت ہے دنیا کے، وہ تو اللہ تعالیٰ صاف کر دے گا نا. جنتیوں کو جنت میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا یہ کنترا پہ، پل صراط کے بعد میں ایک جگہ ہے کنترا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ دل دھو دے گا. تو وہ تو صاف، اللہ تعالیٰ تو دل کے میل کچیل تو صاف کر دے گا اور پھر جنت میں ڈالے گا. اللہ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے شوہروں کو، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد اور ہمارے بھائی بہن، ہمارے جتنے رشتے دار ہیں، جتنے مسلمان، اللہ تعالیٰ سب کو جنت نصیب کرے. آمین یا رب. اپنے اپنے جیون ساتھی کے ساتھ ہم جنت میں جائیں. آمین یا رب. اللہ ہمارے جیون ساتھی کو بھی اتنا اچھا بنے. میں کل کسی سے ڈسکس کر رہی تھی تو میں نے یہی کہا کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے نا کہ کوئی شوہر بہت زیادہ ظلم کر رہا، بہت زیادہ نادانی کر رہا، بہت زیادہ اللہ کی نافرمانی کر رہا، ٹھیک ہے، اور ایک عورت ہے وہ صبر کر رہی، اور اس کے صبر کرنے سے سبحان اللہ، مطلب اسے تو نیکی مل رہی. عورت صبر کر رہی ہے، عورت کو تو نیکی مل رہی ہے. لیکن وہ مرد جو ظلم کیے جا رہا ہے اس کے تو گناہ بڑھتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور نہ اسے وہ ہاتھ سے روک پا رہی ہے کہ دیکھو ایسا مت کرو، نہ وہ زبان سے روک پا رہی ہے، بس دل میں وہ برا سمجھ رہی ہے، مجبور ہے. تو سبحان اللہ، مطلب جب ہم کسی کی خیر خواہی کرتے ہیں نا، واقعی کسی سے محبت کرتے ہیں، تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ جنت جائے. اگر کوئی یہ سوچ لینا کہ بھائی دنیا میں مل گئے ہیں، اب آخرت میں نہیں چاہیے مجھے یہ والا شوہر، تو سبحان اللہ، مطلب جیتے جی دشمنی ہے یہ، جیتے جی دشمنی. کہ اگر کوئی بیوی کے دل سے بد دعا نکل جائے کہ اس کو جہنم رسید کر دو، یا کسی بیوی کے دل سے بد دعا نکل جائے، بیوی یا ماں یا جو بھی ہے، کسی کے لیے بد دعا نکل جائے ان کے ظلم کے وجہ سے، تو سامنے والے کے لیے کتنا، مطلب سبحان اللہ، کتنی بری بات ہے وہ، کتنی بڑی بات ہے، کتنی خطرناک بات ہے. تو کچھ نہیں کر سکتے، دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ کریں گے کہ جس سے وہ اور گناہ نہ کرے. کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم کبھی ان کا موڈ اچھا ہے یا ان کو سمجھ کر ان کے حساب سے بات کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. کوشش تو کرنا ہے نا، کم سے کم اتنا ہی کر سکتے ہیں نا، کوشش ہی کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں آپ دیکھیے یہاں پر کہ کیا کہا جائے گا متقیوں سے کہ یہ ہے وہ جزا جس کا یوم حساب کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. قیامت کے دن کو یوم حساب کہا جاتا ہے، حساب کا دن. اور جو لوگ اس دن کو بھول کے جی رہے کہ ہمیں ایک دن حساب دینا ہے، ایک ایک الفاظ کا حساب دینا جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک نیت، ایک ایک عمل، چاہے وہ رائے دانے برابر کیوں نہ ہو، ہر چیز کا حساب دینا ہے جو ہم نے کیا اور جو ہم نے اثر چھوڑا. وہ یوم حساب ہے. حساب میں کیسا ہم گنتی کرتے ہیں کہ یہ کتنا ہوا، یہ کتنا ہوا، کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا، اسی طرح ہمارا ایک ایک عمل گن گن کے رکھا گیا ہے اور حساب کر کے بتایا جائے گا کہ نیکی کتنی کمائی، برائی کتنی کمائی، پھر پلس مائنس کر کے ہاتھ میں حساب پکڑایا جائے گا. اب دیکھ لو، اب دیکھ لو کیا بچا، نیکیاں بچی یا برائیاں. بے شک یہ ہمارا رزق عطیہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جنت میں جو رزق دے گا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. انسان دنیا میں اگر رزق کمانے کے معاملے میں حلال حرام کی پرواہ نہیں کرے گا اور حرام کمائی کمائے گا، تو آخرت میں پھر اسے جو رزق اللہ نے ہمیشہ کا رزق جو تیار کر کے رکھا ہے وہ اسے نہیں ملے گا اگر اس نے توبہ نہیں کی تو، اگر اس نے اپنی اصلاح نہیں کی تو.
اگر ہم آخرت کی ہمیشہ کی روزی چاہتے ہیں تو یہاں دنیا میں ہمیں حلال روزی کمانی ہوگی اور اسے صحیح جگہ لگانا ہوگا۔ یہ معاملہ اہل خیر کا ہے، اور بلا شبہ سرکشوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب آپ دیکھیے، اچھے ٹھکانے کی بات آئی، اب برے ٹھکانے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بہت برا ٹھکانہ ہے سرکشوں کے لیے، یعنی سرکش آپ دیکھیے توغین، جو توغی ہوتے ہیں، اوکے، جو اللہ کی حدوں کو اس طرح سے پار کرتے ہیں کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں، اپنے نفع نقصان کی پرواہ نہیں، آگے آنے والے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں، اوکے، کانسیکوینس کو کیا بولتے ہیں اردو میں، کہ اس کا جو بدلے میں آگے جو ان کا حشر جو ہوگا، ان کا انجام جو ہوگا، اس انجام کی پرواہ کے بغیر، کوئی کانسیکوینس کسی نے شاید ڈالا ہے، نتیجہ، جی، جو نتیجے کی پرواہ کیے بغیر اگر ایک انسان من مانیاں کرتا ہے، خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور حرام حلال نہیں دیکھتا، اور اسے اللہ سے ڈر بھی نہیں لگتا اسے، چاہے لوگ اسے اللہ سے ڈرائے اور یہ سب کچھ، تو پھر ایسا انسان توغی بن جاتا ہے، اوکے۔ تو ایسے کے لیے اللہ نے بہت برا ٹھکانہ تیار کر کے رکھا ہے، یعنی جہنم، وہ اس میں داخل ہوں گے، چنانچہ وہ آرام کرنے کی بری جگہ، بہت بری جگہ ہے، کیونکہ سبحان اللہ، آپ دیکھیے جو لوگ یہاں دنیا میں منہ میں جو آیا بول دیتے ہیں، سامنے والے کا دل دکھاتے، سامنے والے کا دل تار تار کر کے چھوڑ دیتے، اور پرواہ نہیں کرتے کہ سامنے والے کو کتنا درد ہوا ہوگا، کتنا برا لگا ہوگا۔ تو اگر کوئی اللہ کے بندے کو ایسا رلائے گا تو کیا لگتا ہے اللہ دیکھ نہیں رہا ہے؟ اللہ صبر کر رہا ہے، لیکن اللہ حساب تو لے گا نا، اللہ فوراً پکڑ نہیں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان وہی کام کرتا چلا جائے گا، لوگوں پہ ظلم زیادتی کرنا، اور نہ حلال دیکھنا نہ حرام دیکھنا۔ یہ ہے کھولتا ہوا پانی اور پیپ، کیا پلایا جائے گا؟ کھولتا ہوا پانی اور پیپ، اب وہ اس کو چکھیں، اور اور ان کے مانند کئی قسم کے دوسرے عذاب ہوں گے، مطلب اللہ نے یہ دو عذاب بتا رہے، ایسے اور کئی سارے عذاب ہوں گے اسی کے جیسے، ویسے ہی دردناک۔ یہ تمہارے پیروکاروں کا ایک گروہ ہے جو تمہارے ساتھ غصہ چلا آتا ہے، ان کے لیے خوش آمدید نہیں، بے شک یہ آگ میں داخل ہونے والے۔ اور آپ دیکھیے اتنے یعنی کہ تنگ جگہ میں داخل کیے جائیں گے جو جہنمی ہیں، اور جیسے کیسے، سبحان اللہ، یعنی کہ آج دنیا میں جہاں ایک جگہ بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ جب بھگدڑ مچتی ہے تو کچلے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے پیروں کے نیچے روندے جاتے ہیں، تو کتنا برا وہ منظر ہوتا ہے، اور کتنا خوفناک وہ منظر ہوتا ہے، اور کتنی خوفناک یعنی کہ ہیبت ناک وہ وقت اور پل ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سے گزر رہے ہوتے ہیں، کتنا بڑا ٹراما ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ جب 5 منٹ کا ٹراما اتنا بڑا ہوتا ہے جب بھگدڑ مچنے پر، اوکے، سبحان اللہ، جہنم کا ٹراما تو اس سے کئی زیادہ بڑا ہوگا، اور وہ 5 منٹ کے لیے نہیں ہوگا، 1-2 منٹ کے لیے نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، سبحان اللہ۔ وہ کہیں گے بلکہ تم ہی اس لائق ہو کہ تمہارے لیے خوش آمدید نہیں، تم ہی اسے ہمارے سامنے لائے ہو، تو یہ بہت بری قرارگاہ ہے۔ جہنمی آپس میں جھگڑا کریں گے، تم تمہاری وجہ سے، تمہاری وجہ سے، دونوں ایک دوسرے پہ بلیم کریں گے، اور دونوں ایک دوسرے کو کیا کہیں گے؟ لا مرحبا بکم۔ آپ دیکھیں، مرحبا بکم کس کو بولتے ہیں؟ مرحبا بکم کس کو بولتے ہیں؟ ویلکم، ویلکم، جنتیوں کو ویلکم کیا جائے گا، پہلے سے دروازہ کھلا ہوگا، اوکے۔ جہنمیوں کو تو ٹھونسا جائے گا ایک کے اوپر ایک، اور جب پہلے کے بعد میں دوسری آئے گی تو پہلے والی کیا کہے؟ تمہارے لیے کوئی ویلکم نہیں، لا مرحبم بکم، سبحان اللہ۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جو شخص ہمارے سامنے یہ انجام لایا ہے، یعنی کہ وہ لوگ بلیم کریں گے نا وہاں پر کہ ان کی وجہ سے ہم جہنم رسید ہو رہے، تو وہ کہیں گے کہ جو شخص ہمارے سامنے یہ انجام لایا ہے اس کے لیے جہنم میں عذاب دگنا زیادہ کر دے، 2 گنا زیادہ کر دے، اور وہ کہیں گے ہمیں کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو جہنم میں نہیں دیکھتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے، یعنی دنیا میں وہ لوگ نیک لوگوں کو برا سمجھتے تھے، بے وقوف سمجھتے تھے، جاہل سمجھتے تھے، حقیر سمجھتے تھے کہ اللہ ان پہ رحمت نہیں کرے گا،
تو ان کو جہنم میں وہ لوگ دکھائی نہیں دیں گے. تو کیا آپ دیکھیے کیا کہیں گے کہ کیا ہم نے انہیں دنیا میں یوں ہی مذاق کا نشانہ بنائے رکھا یا ہماری نگاہیں ان سے ہٹ گئی. مطلب کیا ہوا ہے؟ بلا شبہ یہ اہل دوزخ کا باہم جھگڑنا حق ہے. مطلب یہ جو اللہ بتا رہے نا کہ جہنمی جہنم میں جا کے اس طرح سے آپس میں لڑیں گے، یہ حق ہے، ایسا ہی ہونے والا ہے. آپ کہہ دیجئے بس میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ایک ہے اور بڑا زبردست ہے. الواحد القہار ہے اللہ، آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا رب ہے، نہایت غالب، بہت معاف کرنے والا. کہہ دیجئے وہ ایک بہت بڑی خبر ہے. جو یہ جو قرآن ہے نا، ہوا نبأ عظیم، یہ قرآن ایک بہت بڑی خبر ہے جو اللہ نے لوگوں تک پہنچایا. تم اس سے اعراض کرنے والے ہو، یعنی اگنور کرو گے اس کو سیریس نہیں لوگے، منہ پھیر کے چلے جاؤ گے. مجھے فرشتوں کی بلند پایا جماعت کا کوئی علم نہیں تھا جب وہ باہم جھگڑ رہے تھے. میری طرف تو یہ کس جھگڑے کے بارے میں ہے؟ جو آدم علیہ السلام کی جب پیدائش کا فیصلہ اللہ تعالی فرشتوں کو سناتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ مطلب فرشتوں کو کیوریوسٹی ہوتی ہے، جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام اور ان کی اولادوں کو کیوں پیدا کر رہے ہیں. اوکے، جبکہ ہم تو آپ کی عبادت، تسبیح، حمد و ثنا سب کر رہے ہیں. پھر یہ تو خون ریزی کریں گے، زمین میں فساد مچائیں گے، تو ان کو کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟ تو وہ جو ٹائم تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتا تھا نا، پہلے اللہ نے بتایا. میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ بس میں تو صرف ایک واضح طور پر ڈرانے والا ہوں. یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، چنانچہ جب میں اسے ٹھیک ٹھیک بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا. تب تمام فرشتوں نے بیک وقت اکٹھے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے اس کو سجدہ کرنے سے منع کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا تو نے تکبر کیا یا تو اونچے درجے والوں میں سے ہے؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ. نعوذ باللہ. کمپیریزن، کمپیریزن بہت سارے گناہوں کی جڑ ہے. انا خیر منہ، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا. اللہ نے فرمایا اب تو یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہو گیا، اللہ کی رحمت سے مایوس، اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور. اور بلا شبہ تجھ پر روزے جزا تک میری لعنت ہے. ابلیس نے کہا اے میرے رب اب تو مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اللہ نے فرمایا پس بلا شبہ تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے اس دن تک جس کا وقت میرے یہاں مقرر ہے. اس نے کہا تیری عزت کی قسم. سبحان اللہ. آپ دیکھیں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے ابلیس نے بولا کہ میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے مخلص وہ برگزیدہ، جو چنے ہوئے مخلص بندے ہیں اللہ کے، ان کے اوپر اس کا وار نہیں چلے گا. لیکن اس کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں چنے تو اس کے لیے ہمیں اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہوگا، ہمارے دل کو صاف کرنا ہوگا، ہماری نیتوں کو صاف کرنا ہوگا. سچی طلب اپنے اندر لانی ہوگی کہ اللہ مجھے تجھے راضی کرنا ہے، اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے راستہ دکھا. اور جب اللہ راستہ دکھائے تو اس پر عمل کرنا، اس کے لیے کوششیں کرنا، علم حاصل کرنا اور عمل صالح کرنا ایمان لاتا ہے. اوکے، تو اللہ کے وہ جو مخلص بندے ہوتے ہیں کہ اللہ ملاوٹ نہیں پسند کرتا، اللہ کوئی بھی ملاوٹ نہیں پسند کرتا. جن کے دلوں میں ملاوٹ ہے نا اللہ تعالیٰ ان کے آپ دیکھیں وہ لوگ جن کے دلوں میں کھوٹ ہے یا کوئی ملاوٹ ہے، کالا ہے دل، تو شیطان کا وار ان پہ زیادہ ہوتا ہے. فرمایا تو حق یہی ہے اور میں حق بات ہی کہتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ نے بتایا جب اس نے بولا نا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے جو مخلص بندے ہوں گے، تو اللہ نے کہا یہی حق ہے اور میں حق بات ہی کہتا ہوں. میں تجھ سے اور ان سب سے جہنم کو تیری
پیروی کی جو تیری پیروی کریں گے جہنم کو بھر دوں گا. شیطان کے پیروکاروں سے اللہ تعالیٰ جہنم کو بھرے گا، یہ اللہ نے وعدہ کیا. ابلیس، میں تجھ سے اور ان سب سے جنہوں نے تیری پیروی کی جہنم کو ضرور بھر دوں گا. اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا، آمین یا رب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجر نہیں مانگتا، اور میں تکلف یعنی کہ بناوٹی کام کرنے والوں میں سے نہیں. یہ قرآن جہانوں کے لیے نصیحت ہے. کیا ہے قرآن؟ ذکر للعالمین. اور تم اس کی حقیقت کچھ مدت کے بعد ضرور جان لو گے. ہم جس دور میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں تو قرآن کی سچائی کے بارے میں کتنی ساری چیزیں پتہ چل گئی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، اور اس کے علاوہ بھی جو فیوچر کی باتیں بتائی گئی وہ سب جیوں کا تیوں سچ ثابت ہوئی، تو ہم کو تو پتہ چل گیا. اللہ نے بتایا نا، اور تم اس کی حقیقت کچھ مدت کے بعد ضرور جان لو گے. سورہ زمر، یہ بھی بڑی زبردست سورہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جو نہایت غالب خوب حکمت والا ہے. بے شک ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے اسی کی عبادت کیجیے. آپ دیکھیں، مخلصین لہ الدین، اللہ کو ہم سے کیا چاہیے؟ فعبد، عبادت کرو اللہ کی. کیسی عبادت؟ مخلصا لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو. ایسی عبادت کرنا ہے، من مانی عبادت نہیں. یہ نہیں کہ میرا من یہ چاہ رہا ہے کہ فلاں جو ہے میرے پیر بزرگ جو ہے یا میرے امی ابا جو ہے وہ ایسا کرتے تھے. من چاہ نہیں، عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، اور جیسا اللہ نے قرآن اور سنت میں بتایا ہے ویسا کرنا ہے. اپنی عبادت کو اس طرح سے پاک کرنا ہے کہ اس میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ فلاں نے کہا ایسا کرو تو مجھے اچھا لگا اس لیے میں نے کر لیا. نہیں، قرآن اور سنت میں ہے کیا؟ اگر انہوں نے بتایا ہے تو قرآن اور سنت کی روشنی میں بتایا ہے کیا؟ تو ضرور کرو، خوشی خوشی کرو. ان کو بھی نیکی ملے گی، آپ کو بھی نیکی ملے گی. لیکن اگر وہ اپنے من سے بتا رہے ہیں، قرآن اور سنت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو پھر یہ دین میں ملاوٹ ہے. دین میں ملاوٹ. دین میں اللہ نے کیا کہا؟ مخلصا لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرو. اللہ کے دین کے معاملے میں نا، اگر کوئی اللہ کے دین سے ہٹ کے بات کرتا ہے نا، اس کی نہیں ماننا. جب اللہ نے کہہ دیا کہ ماں باپ بھی اگر تمہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو نہیں ماننا ان کی. اگر ماں باپ بھی بدعت کر رہے ہیں، دین کا علم نہیں رکھتے، تو ان کی نہیں ماننا. سنو، خالص اطاعت وہ بندگی اللہ ہی کے لیے. اللہ للہ الدین الخالص، خالص دین اللہ کے لیے. اسی لیے اللہ نے اتارا نا اس کو. آپ دیکھیں، جب اللہ نے دین، خالص دین اللہ کے لیے ہے نا، تو وہ دین اللہ نے آسمان سے اتارا، وحی کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پہنچایا. اللہ نے انسان کے حوالے نہیں کیا نا کہ تم جو چاہے کرو، جس چیز کو بھی چاہو نیکی سمجھ کے کر لو، میں راضی ہو جاؤں گا. ایسے نہیں کہا اللہ نے. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے دین کو آسمان سے وحی کے ذریعے سے نازل فرمایا اور کہا کہ اب اسی کو فالو کرو. یہ ہوتا ہے دین میں اخلاص. دین میں منمانی نہیں چلے گی، نہ آپ کی نہ کسی اور کی. دیکھیے، جو انسان دین میں منمانی کر رہا ہے اور جو قرآن اور سنت میں ہے اس کے علاوہ کچھ اور بتا رہا ہے، اوکے، تو وہ کبھی اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا. وہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ والا. اس کے دل میں کھوٹ ہے. اور جو کھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا، جس کے دلوں میں کھوٹ ہے، وہ کھوٹی باتیں کرتے ہیں، اور وہ قرآن اور سنت کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور وہ قرآن اور سنت کے علاوہ بات کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ دین ہے. جھوٹ بولتے ہیں، وہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی باتیں کرتے ہیں، جھوٹی حدیثیں گھڑتے ہیں. ایسوں سے بہت بچ کے رہیں، کیونکہ ہماری آخرت کا سوال ہے. ہمارے رب نے کہا ہے کہ
خبردار سنو، غور سے سنو، للہ الدین الخالص، خالص اطاعت نا اور بندگی صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. کسی کو بھی نا اللہ کے برابر یا اللہ کے اوپر درجہ ہم نہیں دے سکتے. کفار مکہ نے کیا کیا تھا؟ اللہ سے بڑھ کر ان کے دل میں جو عظمت تھی نا اپنے باپ دادا کی تھی، اللہ سے بڑھ کر ان کے دل میں جس کی محبت تھی نا وہ بابا اپنے باپ دادا کی تھی، اپنی جھوٹی شان شوکت کی تھی ان کی. وہ جو دنیا میں ملے ہوئے 4 پیسے اور اولاد اور جو ان کی وہ جو کعبہ کے لیے مکہ میں حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، وہ لوگ اس کو بہت بڑی نیکی سمجھتے تھے، بھلے شرک کر رہے ہیں. مجاور تھے نا وہ لوگ بھی. ان کو لگتا تھا ہاں بھائی کعبہ کی چابی ہمارے ہاتھ میں ہے، کعبہ پہ غلاف پہنانا، چابی ہاتھ میں ہے، ہم جس کو چاہے وہی کعبہ کے اندر جا سکتا ہے، ہم جب تک کعبہ کا دروازہ نہ کھولے تو نہیں جا سکتے. جب حاجی آتے ہیں تو پھر ہم ان کی مہمانی کرتے ہیں. تو ان کو لگتا تھا کہ ہم بڑے نیکی کے کام کر رہے ہیں. اور 360 بت ادھر رکھے ہوئے تھے اطراف میں، شرک بھی کرتے تھے لیکن اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتے تھے. لیکن آپ دیکھیے کیسے ملاوٹ کی تھی انہوں نے. وہ 360 بت میں ایک بت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، ایک بت اسماعیل علیہ السلام کا تھا. اسی طرح کئی بت اس میں ان کے نیک لوگوں کا، جن کو وہ لوگ نیک سمجھتے تھے، ان کے بت بنا کے رکھے تھے. ملاوٹ کر دی دین میں. جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تو تب تو وہاں پہ ایک بت بھی نہیں تھا. کعبہ تو صرف اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے جو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا. تو 360 بت کیسے آئے وہاں پر؟ کون لایا؟ ایک شخص تھا عمرو بن لوحی اس کا نام تھا. لوگ اس کو بڑا مانتے تھے، اسے بڑا سمجھدار اور بہت عقل مند مانتے تھے. اس کی بڑی عزت تھی، لوگ اس سے بڑا محبت کرتے تھے. بڑا سخی تھا، لوگ اس کی بڑی مانتے تھے. ایک دفعہ گیا شام، سیریا. وہاں پہ اس نے دیکھا کہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں. تو وہاں اسے بڑا اچھا لگا، انٹرسٹنگ لگا. وہاں سے تھوڑے بت اٹھا کے لے کر آ گیا خرید کر. مارکیٹ میں بکتے ہیں نا جو انسانوں کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے تراشے ہوئے بت، مارکیٹوں میں بکتے ہیں. تو اس نے بھی شام کے بازاروں سے کچھ بت خرید کے لایا اور کعبہ کے سامنے بڑی شان سے رکھا اور کچھ تماشے کیا پوجا پاٹ کرنے کے. لوگوں نے دیکھا کہ ہاں یہ تو بڑا انٹرسٹنگ ہے، یہ تو بڑا انٹرٹیننگ ہے، اور یہ اتنا عقل مند اور اتنا جس کی عزت ہے اور اس کے پاس اتنا مال ہے اور سرداری ہے اور اتنے سارے اس کے فالوورز ہیں جو اس کو پسند کرتے ہیں، اور وہ یہ کام کر رہا ہے تو صحیح ہی ہوگا. لگ گئے اس کے پیچھے اس کو فالو کرنے میں. اس نے کیا چلو ہم بھی کرتے ہیں. پھر اس نے جو تھوڑے بت لائے تھے اس کے بعد میں جب حج کے موسم میں دور دور سے عرب لوگ حج کرنے آتے تو انہوں نے دیکھا اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، یہاں پہ بت آ گئے. پھر ان کے من میں آیا کہ چلو ہم بھی اپنے اپنے گاؤں میں ایک ایک بت بنا لیتے ہیں اور وہاں سے لا کے یہاں رکھیں گے. اب انہوں نے سودے بازی کی مکہ والوں سے کہ ہمارے بھی ایک ایک بت ادھر رہنا چاہیے، ہم بھی آتے ہیں نا یہاں پہ آپ کے ساتھ بزنس کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ بزنس چلتا رہے ہمارے بت بھی یہاں رہیں گے. سب نے لا کے ایک ایک قبیلے والوں نے اپنے اپنے بت بنا بنا کے لا کے رکھنا شروع کر دیا اپنے اپنے نیک لوگوں کے. ایسے کرتے 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 360 بت وہاں پہ جمع ہو گئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں مبعوث ہوئے. دنیا اندھیرے میں تھی. اب اس کے اوپر سے کیا کیا انہوں نے؟ رسم و رواج بنا لیے. پھر ان کو لگا کہ اب کعبہ کا جو طواف ہے ان کپڑوں میں کیسے کر سکتے ہیں، اس کپڑوں میں تو ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں. تو ننگا طواف کرنے لگے اور اس کو کیا کہا کہ اللہ نے، ہمارے باپ دادا ایسے ہی ننگا طواف کرتے تھے اور اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. جھوٹی بات. یہ دیکھیں دین میں ملاوٹ کیسے ہوتی ہے نا، پتہ نہیں. جیسے دودھ میں جب پانی ملایا جاتا ہے نا تھوڑا تھوڑا کر کے تو پتہ نہیں چلتا کہ دودھ میں پانی کتنا ہے. دودھ اور پانی مل کے دودھ نظر آتا. یہی ہوتا ہے کہ جب دین جو خالص دین ہے اس کے اندر ایک ایک بدعت ڈالی جاتی ہے نا، جب نئی نئی باتیں
جو قرآن اور سنت میں موجود نہیں، تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، ملاوٹ ہو رہی۔ آج حال یہ ہے کہ بدعت کو لوگ خوشی خوشی کرتے ہیں، آنکھ بند کر کے کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں اس کا، کوئی اعتراض نہیں کرتے، لیکن اگر صحیح دین پیش کر دو قرآن سنت سے تو کہتے ہیں یہ تو ہم نے سنا ہی نہیں، یہ تو ہم جانتے ہی نہیں، یہ تو نئی نئی باتیں تم لے کر آ رہے ہو، ہم نے تو کبھی اپنے باپ دادا کو ایسا بولتے ہوئے نہیں سنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو تم نئی نئی باتیں لا رہے ہو، مطلب اس کا مطلب کیا ہمارے کیا باپ دادا کیا غلط تھے؟ تم ہمارے باپ دادا کو غلط بولنا چاہتے ہو؟ ہمارے باپ دادا تو اتنے عزت والے تھے، اتنے اللہ والے تھے، دن رات اتنی اتنی عبادت کرتے تھے، تم یہ کہنا چاہتے ہو ہمارے باپ دادا غلط ہے؟ سبحان اللہ، کیونکہ ملاوٹ ہو گئی نا دین میں، تو کنفیوز ہو گئے، اور اللہ سے بڑھ کر باپ دادا کی محبت اور عزت نے آ کے ان کو پکڑ لی۔ آپ دیکھیے، جنت اگر جانا ہے، کیونکہ جنت کے ذکر کے بارے میں ابھی آ رہا تھا، اور پھر اس کے بعد میں ابھی آپ سورہ زمر آ رہا ہے، آپ دیکھیے سورہ زمر میں آپ غور کیجئے، بڑا بڑا زبردست یہ سورہ ہے۔ اللہ نے یہاں پہ 2 بار آپ دیکھیے کیا اللہ نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، بے شک ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے، یہ کتاب حق ہے، لہٰذا آپ اللہ کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے اسی کی عبادت کیجیے۔ سنو، خالص اطاعت اور بندگی اللہ ہی کے لیے ہے، یہ جو دین ہے نا، دین الخالص، یہ اللہ کے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے زیادہ قریب کر دو۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا، دیکھو تم مانتے ہو نا کہ اللہ ہی رب ہے، پھر تم شرک کیوں کرتے ہو؟ تو آنسر کیا آتا ہے؟ انورٹڈ کوما میں سنو، یہ اللہ بول رہے ہیں، میں نہیں بول رہی، انورٹڈ کوما میں سنو اس کو، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے نا، اوکے، کہ اللہ کے سوا تم کسی اور کو کارساز کیوں بنا رہے ہو، تو ان کا ایک جواب ہوتا ہے جو آج تک مشرکوں کو جواب ہے، چاہے وہ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، پھر بھی کلمہ پڑھ کے جو لوگ شرک کر رہے ہیں نا، ان کا بھی آج تک یہی جواب ہے۔ جواب کیا ہے؟ سنو، غور سے سنو، اللہ نے بتایا، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے زیادہ قریب کر دیں، اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہم ان لوگوں کو خوش کر رہے ہیں، کیونکہ ہم تو بڑے گنہگار ہیں، اللہ ہماری نہیں سنے گا، یہ بڑے نیک لوگ ہیں، اگر یہ خوش ہو گئے تو ان کا دامن پکڑ کے ہم اللہ کو راضی کر کے جنت چلے جائیں گے، یہ ہم کو اللہ کے قریب کریں گے۔ ایک آج تک یہی جواب دے رہے ہیں جتنے مشرک ہیں، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ مسلمان عبادت ورڈ نہیں یوز کرتا ہے، مسلمان کیا ورڈ یوز کرتا ہے؟ ہم ان کی تعظیم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، اور وہ تعظیم کیسے کرتا ہے؟ ان کے آگے سجدہ کر کے، حالانکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کر سکتے، تو بولتے ہیں کہ کیوں آدم علیہ السلام کو بھی تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا، یوسف علیہ السلام کے بھی تو بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا تھا۔ سبحان اللہ، وہ ان کی شریعت تھی، ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت فالو کرنا ہے۔ اب اللہ نے منع کر دیا کہ کسی اور کو تعظیم سجدہ مت کرو، خلاص بات، اب کیوں حجت کر رہے ہو؟ تم کو اللہ کی نہیں ماننا ہے، اپنی منمانی کرنا ہے، کرو، تمہاری مرضی، اللہ نے دی ہے آزادی اپنی مرضی کرنے کی، لیکن انجام سے تم آزاد نہیں ہو، انجام وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ تو کیا کہتے تھے انہوں نے؟ کیا کہا؟ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے زیادہ قریب کر دیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ آج ہمارے اختلاف ہو رہے ہیں نا مسلمانوں میں، اتنے سارے فرقے بنے ہوئے ہیں، قیامت کے روز فیصلہ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور ناشکرا ہے۔ ایک تو جھوٹ بولتے ہیں، جو دین میں بات نہیں ہے وہ بات کر کے جھوٹ بولتے ہیں،
اور اللہ کی ناشکری کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ کسی کو بیٹا بنائے ان میں سے جنہیں وہ پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا چن لیتا، لیکن وہ تو ان باتوں سے پاک ہے. وہ اللہ تعالیٰ واحد بڑا زبردست ہے، اکیلا ہے، الواحد القہار ہے اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالی. اس کی اولاد ہے ہی نہیں. تم کون ہوتے ہو نعوذ باللہ اس کے لیے اولاد چننے والے؟ ہے ہی نہیں اس کی اولاد، وہ اس سے پاک ہے اس عیب سے. اور کیا ضرورت ہے؟ اگر ہوتی تو اللہ خود چنتا، تم کون ہوتے؟ لیکن ہے ہی نہیں، وہ اکیلا ہے، الواحد القہار ہے. اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے. اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا ہے. ہر ایک مقرر وقت تک چل رہا ہے. سنو وہ نہایت غالب بہت بخشنے والا ہے. اس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، پھر اس نے اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور اس نے تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے بنائے، نر اور مادہ، اوکے، اتارا. وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے، ایک پیدائش مرحلے کے بعد دوسری پیدائش میں، 3 قسم کے اندھیروں میں. اور جو بچہ ہوتا ہے نا، وہ 3 قسم کے اندھیروں میں ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اس کی تخلیق کرتا ہے، اس کی شکل و صورت سب بناتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو، کہاں بہکے جاتے ہو؟ اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً تم سے بے پرواہ ہے، غنی ہے تم سے اللہ تعالیٰ. اللہ کو تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے، کرو جو کرنا ہے. اس لیے اللہ ڈھیل دیتا ہے، کرو. اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا. اعلان کر دیا اللہ نے، اللہ نہیں راضی ہوتا کفر سے، نہیں تو نہیں. اور اگر تم شکر کرو گے، یعنی اللہ کو ایک مان کر اس کی فرما برداری کرو گے، تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے، تو وہ تم سے راضی ہوتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کو راضی کرے تو ہمیں شکر گزار بننا ہوگا، دین کو اس کے لیے خالص کرنا. اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر بعد میں یہ کہیں گے وہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے اس لیے ہم نے کیا. تو باپ دادا بوجھ نہیں اٹھانے والے، تم نے اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے. پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، تو وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے. بلا شبہ وہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے. اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسے پکارتا ہے. پھر جب وہ اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس سے پہلے جو دعا کیا کرتا تھا اسے بھول جاتا ہے. یعنی کہ پہلے اللہ کو پکار رہا تھا، جب اللہ نعمت دے دیتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے اور اللہ کے لیے شریک ٹھہراتا ہے کہ یہ فلاں ڈاکٹر نے جو ہے شفا دیا، نعوذ باللہ، وہ فلاں شخص نے میری مدد کی، اور وہ فلاں کے پاس ہم گئے تھے تو اس نے ہمارا کام کیا، وغیرہ وغیرہ، نعوذ باللہ. یا یہ میرے علم سے ملا، یا یہ میری صلاحیت سے، میں نے بڑی محنت کی، دن رات ایک کیا تو مجھے یہ ملا، نعوذ باللہ. شریک ٹھہراتا، بھول جاتا ہے اللہ کو. ہوتا ہے نا، جب بچے ایگزام دے رہے ہوتے، اللہ سے دعا کر رہے ہوتے، اللہ پیپر ایزی ہو جائے، اللہ پیپر لکھتے وقت مدد کرنا. جب ریزلٹ آتا ہے اور اچھا ریزلٹ آتا ہے، ہاں میں نے دن رات پڑھائی کی تھی اس لیے تو آیا میرا اتنا اچھا مارکس، بڑی محنت کی تھی میں نے. ماں باپ بھی بولتے ہیں ہاں میرے بچے نے اتنی محنت کی تھی نا، اور ہم نے بھی ان کے ساتھ جاگے تھے، ہم بھی بڑا جاگے تھے، ہم نے ان کو ٹیوشن لگایا تھا، ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے وہ کیا تھا. لیکن جب ایگزام چل رہا ہوتا ہے تب ٹیوشن وغیرہ یہ سب نہیں یاد آتا ہے. تب کیا یاد آتا ہے؟ ریزلٹ آنے سے پہلے کون یاد آتا ہے؟ جب ایگزام ختم ہو جاتا ہے، ریزلٹ جس دن آنے والا ہوتا ہے، اللہ میرے بچے کو پاس کر دینا، اللہ میرے بچے کو اچھے اچھے مارکس دلا دینا. جیسے ہی ریزلٹ آیا اللہ کو بھول گئے. وہ اس کی ٹیوشن ٹیچر بڑی اچھی تھی، بڑا اچھا پڑھایا اس نے، اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اللہ کے لیے شریک ٹھہراتے ہیں تاکہ اس کے راستے سے لوگوں کو بہکائے. آپ کہہ دیجئے تو اپنے کفر کے ساتھ کچھ دنیاوی فائدہ اٹھا لے، بلا شبہ تو دوزخیوں میں سے ہے. ٹھیک ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ جو بالکل اللہ کو بھول جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی الحمدللہ کہتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمارے لیے یہ سارے چیزوں کا ذریعہ بنایا، اور اس پر شکر، اور بندوں کا بھی شکر ادا کرتا ہے کہ جزاک اللہ خیر کہ آپ نے محنت کی، کوشش کی، الحمدللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے.
کہ اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا تو نو پرابلم، کیونکہ اس انسان کو پتا ہے کہ یہ سب کرنے کرانے والا اللہ ہے اور یہ سب ذریعہ ہے، بندوں کا بھی شکر ادا کرے، اللہ کا بھی شکر ادا کرے، پہلے اللہ کا کرے اور پھر بندوں کا کرے، نو پرابلم۔ لیکن جب ایک انسان اللہ کو ہی بھول جاتا ہے اور سارا کریڈٹ دوسروں کو دے دیتا ہے، تب وہ مشرک بنتا ہے، تب وہ ناشکرا بنتا ہے۔ کیا یہ مشرک بہتر ہے یا وہ جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے اور قیام کرتے ہوئے عبادت فرما برداری کرتے ہیں، جبکہ وہ آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے؟ آپ دیکھو ایک انسان اتنی عبادت کرتا ہے کہ تہجد تک پڑھتا ہے، اس کے باوجود اس کے اندر ڈر ہوتا ہے، جبکہ وہ آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے۔ کہہ دیجئے کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ جتنے لوگ تانا دیتے نا ہمیں کہ اس عمر میں علم حاصل کر رہے ہو، علم حاصل کر کے کیا فائدہ، تمہارے اندر تو عمل ہی نہیں ہے، پہلے عمل کرو، کیوں علم حاصل کر رہے ہو؟ ایسی سب جو باتیں کرتے نا جو لوگ، ان کو یہ آیت بھیجو، کیا کہا اللہ نے؟ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے برابر نہیں ہو سکتے، بس عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ نصیحت کس کو ملتا ہے؟ عقل والوں۔ آپ دیکھیے علم والے کون ہوتے ہیں؟ علم والے وہ نہیں کہ جس کو صرف پتا ہے، پتا ہونا علم نہیں ہوتا، اوکے؟ جب آپ عمل کرتے ہو نا، پتا ہونے کے بعد میں جب آپ اس کو عمل کر کے پورا ایکسپیرینس اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہو، اس کو کہتے ہیں علم۔ وہ ہوتا ہے علم کہ آپ نے جانا پھر اس پہ عمل کیا، اب ہم کہہ سکتے ہیں ہاں یہ اس کے پاس علم ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ عمل کرنے سے جو سمجھ میں آتا ہے نا، وہ بغیر عمل کیے نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ تو اسی لیے علم کس کو کہتے ہیں؟ جب ایک انسان جاننے کے بعد میں اس پر عمل کرتا ہے اور اس کا تجربہ لیتا ہے نا، اور اس کی زندگی کتنی آسان ہوتی ہے۔ جب ہم قرآن پہ چلتے ہیں ہماری زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے، الحمدللہ۔ کہہ دیجیے اے میرے بندوں، بڑی خوبصورت آیت آ رہی، اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، جنہوں نے اس دنیا میں اچھے عمل کیے ہیں ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، بہت بڑی ہے، بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا پورا پورا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ آج اگر ہم صبر کریں گے اللہ کی فرما برداری کرنے پر، گناہوں سے بچنے پر، تقدیر میں جو اللہ نے ہمارے امتحان لکھے ہیں اس پر اگر ہم صبر کریں گے، اللہ ہمیں بے حساب اجر دے گا۔ آپ کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اور یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنا ہے؟ دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے صرف اسی کی عبادت کریں گے اور جیسا اس نے کہا ہے ویسا کریں گے۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مسلمان بن جاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو یقیناً مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ کہہ دیجئے میں اللہ کے لیے اپنی بندگی کو خالص کرتے ہوئے اسی کی عبادت کرتا ہوں، تو تم اس کے سوا جس کو چاہو عبادت کرو، تو تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو۔ کہہ دیجئے بلا شبہ خسارہ اٹھانے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے روز قیامت اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا۔ کون ہے؟ کون ہے خسارے میں؟ اصل خسارہ کس کا ہے؟ جس نے خود بھی شرک کیا، خود بھی کفر کیا، خود بھی بدعت کیے، اور اپنے گھر والوں کو بھی یہی حکم دیا، اپنے گھر والوں سے بھی وہی کروایا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا۔ خبردار، یہی کھلا خسارہ ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں کہ یہ خسارہ ہے کہ نہیں۔ ان کے لیے ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے آگ کے سائبان ہوں گے، یہی وہ عذاب ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ لہٰذا اے میرے بندوں تم مجھی سے ڈرتے رہو، اور جو لوگ طاغوت کی عبادت کرنے سے بچے رہے اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، یعنی کہ اللہ کے علاوہ باقی جو بھی ہے جو اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہے ان سب کا انکار کر دیا اور اللہ کی طرف لوٹ آئے، قرآن اور سنت کی طرف لوٹ آئے،
ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، لہٰذا آپ میرے ان بندوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے، جو لوگ خالص قرآن اور سنت پر عمل کرتے ہیں نا، جو لوگ اللہ کی طرف لوٹ آئے، توبہ کر لی انہوں نے سچی توبہ اور سدھر گئے، ان کو اللہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کو خوشخبری سنا دیجئے جنت کی، جو غور سے بات سنتے ہیں۔ کس کے لیے ہے؟ وبشر عبادی، میرے بندوں کو خوشخبری دیجیے، اللہ نے کہا۔ کون سے بندے؟ وہ بندے جو غور سے بات سنتے ہیں، یعنی قرآن کو غور سے سنتے ہیں، اچھی نصیحتوں کو غور سے سنتے ہیں، سنتوں کو غور سے سنتے ہیں، عمل کی نیت سے، اور اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، جو بھی اچھی بات ہو، جو بیسٹ ملے ان کو، اس کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس پر عمل کرتے ہیں۔ وہ جو باتیں ان کو جو قرآن اور سنت سے ہٹ کے باتیں ہوتی ہیں نا، اس کو وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، نہیں پکڑتے وہ لوگ۔ جو صحیح اور اچھی باتیں ہوتی ہیں، جو کام کی باتیں ہوتی ہیں، جو ان کی آخرت سنوارنے کی باتیں ہوتی ہیں، اس کو وہ لوگ لے لیتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، وہ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور وہی لوگ ہیں عقل والے۔ اوکے میری بہنوں، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔